अगर सिर्फ एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ ले, तुम्हारा खुदा तो उसके भी गुनाह माफ कर देगा। क्या बात, क्या बात। पता कैसे चले खुदा माफ करने वाला है? कायनात में फकत आप है आशिकाने मुस्तफ़ा जो मरने से पहले, क़यामत से पहले यकीन की मंजिल इख्तियार कर चुके हैं कि हमारा खुदा गफूर रहीम है, क्योंकि हमने खुदा की गफारियत को माना है, जाना है, पहचाना है। उनके जरिए जो खुदा ताला की सिफात की तजल्ली का मदर है हमारे मासूम। और जब ऐसे दर पे पहुंच जाएं तो फिर इस दर से आपको जमानतें मिल रही हैं। नतीजा दे के आपकी जहमत तमाम। किस बात की जमानत मिल रही है? उस बात की भी आपको इस दर से जमानत मिलती है जो जमानत एक हाजी के पास नहीं है। इसलिए हम यकीन के साथ कहते हैं, जिस तरह अभी अदर भाई कह रहे थे, हमें जो कुछ मिलता है इसी दर से मिलता है, हमें शफा भी यहीं से मिलती है, हमें इज्जत और वकार पहले से ज्यादा इसी दर से मिलती है। और ये दर है, इस दर की वजह से आपको वो जमानत मिल रही है जो हाजी के पास नहीं है। आए आके मुझे बताए, मैंने 50 हज किए हैं, उन 50 में से मेरे 5 हज कबूल हो गए हैं। मुझे नबी की तरफ से, वली की तरफ से ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत हदीस मिल गई है कि हाजी साहब मुबारक हो, आपका हज कबूल हो चुका है। कोई कह सकता है? नहीं। है किसी के पास हज की कबूलियत की जमानत? नहीं ना। लेकिन कुर्बान जाओ मासूम की अजमत और वकार पर। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, तन्हाई में बैठ के इन बातों को दरक करें। आप बैतुल्लाह जाना चाहते हैं, खुदा आपको अपने घर बुला रहा है। किस अंदाज में? आपकी ज़ेरे कफालत। आप परेशान तो नहीं हो रहे? आपकी ज़ेरे कफालत जितने बेटे हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी बीवियां हैं, उनको इतनी माल और दौलत दे के जाएं कि आपके जाने के बाद वो किसी के आगे हाथ न फैला सके। फिर क्या होगा? उस पर जाना वाजिब होगा। अगर फिर भी इस्तिताअत रखते हुए जानबूझकर नहीं जाएगा तो वो गुनहगार है, खताकार है, नाफरमान है। लेकिन कुर्बान जाऊं मासूम की अजमत और वकार पर, कुर्बान जाऊं करबला मोहल्ला पर, यहाँ पर बुलाने की बात नहीं है। किसी के पास एक लिबास है तन में, उसके बाद उसके हाथ खाली है, क्या करे? सबर करे, सुकून करे, घर में बैठा रहे? नहीं, वो किसी से कर्ज ले, मांगे, तलब करे। कर्ज लेकर, मांग के, तलब करके भी वलीउल्लाह की कदम बोसी के लिए जाए, उस कर्ज की अदायगी की जमानत खुद मासूम अनायत करते हैं। सिर्फ कर्ज की अदायगी की जमानत नहीं, रिज़्क़ की बहाली, इज्जत, वक़ार सब कुछ इसी दर के सदके मिलता है। यही तो दर है। इस दर की वजह से आपको वो जमानत मिल रही है जो हाजी के पास नहीं है। हाजी साहब नहीं कह सकते कि मेरा हज कबूल हुआ, लेकिन कुर्बान जाऊं मासूम की अज़मत और वक़ार पर, जब आप ज़ाहिर बन जाते हैं तो फिर आपको जमानत मिल रही होती है। किनकी ज़बान मुबारक के जरिए? जिन्हें नात के कुरान कहते हैं, जिन्हें वारिस कुरान कहते हैं, जिन्हें वलीउल्लाह हुज्जत खुदा कहते हैं, जो वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्ताक है, उन्हीं की ज़बान मुबारक के जरिए आपको जमानत मिल रही है। जो भी ज़ाहिर ज़ियारत के लिए आता है उसे एक नहीं बल्कि 1000 मकबूल हज के सवाब की जमानत। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। कितने हज की? 1000 मकबूल मबरूक हज के सवाब की जमानत। वो किताबें पढ़ी हैं, उसमें फजीलत ज़ियारत आप उठाएं पहले सफ़े पे, फजीलत ज़ियारत का जो सवाब लिखा हुआ है, मामूली से मामूली जो दर्ज है 1000 मकबूल हज के सवाब। 1000 मकबूल। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मेरे लिए कहना आसान है और आपके लिए सुनना ही उससे भी आसान है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन इंसाफ से, यकीन से बताएं, इसे मानना आसान काम है? इसे मानने के लिए, इसे तस्लीम करने के लिए सुलेमान अबू ज़र मिक़दाद जैसी मार्फत चाहिए। वरना शैतान वसवसा लेके आएगा अभी या बाद में, या शैतान के चेले आपके पास चल के आएंगे। जी, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो मक्का जाता है वो ही हाजी होता है। ये तो मक्का में गया नहीं, इसे तो कभी ख्वाब में देखा नहीं, तो फिर इसे कैसे और क्यों 1000 मकबूल हज के सवाब की जमानत मिल रही है? यकीन करें, जब भी ये शैतानी वसवसा आए या शैतान का चेला आपके लिए इतराज करने के लिए आए, तो यकीन किया करें ये इतराज आप पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत को महदूद किया जा रहा है।
اعتراض کرنے والا اپنے عمل، اپنے گفتار، اپنے کردار کے ذریعے کیا ثابت کر رہا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، ثواب دینا کس کا کام ہے؟ کس نے عنایت کرنا ہے ثواب کو؟ اس قادر مطلق خدا نے۔ وہ کون ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے۔ اعتراض کرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ مکہ میں گئے نہیں ہیں، اس لیے وہ انہیں 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت کر نہیں سکتا، جبکہ ہمیں یقین ہے ہمارا خدا قادر مطلق ہے، بے شک ہمارا خدا صاحب اختیار ہے، ہمارا خدا جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے، اور وہ نواز رہا ہے، کیونکہ ہمارا خدا وہی خدا ہے جس نے چاہا اپنے عبد کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، وما ينطق عن الهوى کا مصداق بنا کر بھیجا، مزمل مدثر طٰ یاسین بنا کر بھیجا۔ ہمارا خدا وہی خدا ہے جس نے لولا کا لما خلق الافلاق کا مصداق بنایا، یعنی کیا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت العالمین کے لیے سجایا گیا ہے اور انہی کے لیے بچھایا گیا ہے۔ یہ خطابت الفاظ ہی نہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا دنیا زیر سے زبر ہو سکتی ہے، لیکن جب رحمت العالمین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، یہ ہاتھ خالی پلٹ نہیں سکتے۔ پلٹ سکتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پلٹ سکتے، وہ خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ رحمت العالمین کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پلٹتے۔ جب یہ خالی ہاتھ نہیں پلٹتے تو پھر آپ پر اعتراض کرنے والے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب رحمت العالمین نے غدیر کے میدان میں امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا، جب من کن تو مولا کا تھا، اس کے فوراً بعد اپنے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، بلند کر کے کیا مانگا؟ اللہم والے من والا ہو، یا اللہ تو اس کا مولا بن جو علی کو اپنا مولا مانے۔ میں یہ ولایت نہیں پڑھ رہا، بلکہ اس بات کی دلیل لے کے آ رہا ہوں یہاں سے جانے کے بعد 1000 مقبول حج کے ثواب کی ضمانت آپ کو کیسے کیوں ملتی ہے؟ یا اللہ تو اس کا مولا بن جو علی کو اپنا مولا مانے۔ یہ کیا ہے؟ شیعت ہے؟ سنیت ہے؟ نہیں، یہ رحمت العالمین کی دعا ہے۔ ہاں، اگر رحمت العالمین کی دعا یہاں پر رکی ہوتی شاید میں اعتراض مان لیتا، لیکن ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سنی نہیں ہیں۔ ایک انسان عقل رکھنے والا بس تنہائی میں بیٹھ کے صرف اس بات کو سوچ لے، فکر کرے، درک کرے، اس قادر مطلق خدا نے اپنے عبد کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، جسے منجی بنایا، مصطفیٰ بنایا، نجات دہندہ بنایا، یعنی کیا؟ جو ہمیشہ اپنی امت کے لیے مغفرت، شفاعت، نجات طلب کرتے رہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ اپنی امت کے لیے مغفرت، شفاعت، نجات طلب کرتے رہے، اس لیے تو انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، منجی کہا جاتا ہے، نجات دہندہ کہا جاتا ہے، رحمت العالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے مغفرت، شفاعت، نجات طلب کرتے رہے۔ لیکن آج غدیر کے میدان میں امیر کائنات کی ولایت کے اعلان کے بعد رحمت العالمین کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ وہی منجی، وہی مصطفیٰ، وہی نجات دہندہ، وہی رحمت العالمین آج خدا سے اپنی امت کے لیے مغفرت، شفاعت، نجات طلب نہیں کر رہے، بلکہ خدا سے خدائی دشمنی مانگ رہے ہیں۔ جن کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا رب العالمین، میں رحمت العالمین التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہم والے من والا ہو وآدے من آدھا ہو، یا اللہ تو اس کا مولا بن جو علی کو اپنا مولا مانے، اور اس کا دشمن بن جو علی سے بغض رکھے۔ اس کا دشمن بن جو علی
علی سے بغض رکھے چاہے جو بھی ہو. اب مجھے صرف اتنا بتائیں کیا رحمت العالمین کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بے شک. اور دعا کی قبولیت کا نتیجہ دیکھو، رزلٹ دیکھو. تم ایک حج کی بات کرتے ہو، رحمت العالمین کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ معصوم بتا کر گئے ہیں. اگر کوئی انسان ساری زندگی مصلی پہ بیٹھا رہے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے، رات کو جاگ کے خدا کی بندگی عبادت کرتا رہے، جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے خدا کے راہ میں خرچ کر دے. بلکہ لفظ ہے احد کے پہاڑ جتنا سونا خدا کے راہ میں لٹا دے. ایک حج کی بات کرتے ہو، رکن اور مقام کے درمیان میں احرام کی حالت میں قتل ہو جائے، وہیں پڑا رہے. اور جنت تو کیا، وہ جنت کی خوشبو تک سونگ نہیں سکے گا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں. اور جو علی سے محبت کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنا سب کچھ قربان کر کے وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو تلاش کرتے ہوئے وابتغوا علیہ الوسیلہ پر عمل کرتے ہوئے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ولی اللہ کے قدموں پہ پہنچ جائے تو پھر اسے ایک نہیں بلکہ 1000 مقبول حج کے ثواب کی ضمانت ملتی ہے. پھر اعتراض کر بیٹھتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا یہ رسول اللہ ہے، ان کے قدموں میں گئے چلو ایک عمرے کا ثواب مل جائے. یہ ولی اللہ ہے، ان کے قدموں میں گئے چلو انہیں ایک عمرے کا ثواب مل جائے. یہاں تک ہماری عقل بھی مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ تسلیم بھی کر لیتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھبراہٹ سلام پڑھیں محمد والے وہاں جانے کا ہمارا ٹائم معین ہے، محدود وقت میں نتیجہ دے کے آپ کی زحمت تمام. آج باتیں کچھ اور کرنی تھی، مولا کے ذریعے کے پھول کے بارے میں بتانا تھا، گنبد کے بارے میں بتانا تھا، لیکن آپ کے چہروں کا تقاضا کچھ اور تھا. مولا کے چاہنے والے جو قافلہ سالار لے کے ہے بتایا ہے کہ بعض اکثر لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ مولا کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آئے، تو ہمارا حق بنتا ہے انہیں بتائیں یہاں سے جانے کے بعد آپ کو مل کیا رہا ہے. کیا بات. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی اللہ. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں یہ رسول اللہ ان کے قدموں میں گئے ایک عمرے کا ثواب مل جائے، یہ ولی اللہ ہے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں ان کے قدموں میں ہے انہیں ایک عمرے کا ثواب مل جائے. ہماری عقل بھی مانتی ہے، ہم بڑی آسانی سے اسے تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اب ہم نہیں مانتے. جی کیا نہیں مانتے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جب نیت کرتے ہیں اس نیت کے دن سے لے کر جب تک یہ واپس نہیں جاتے ملائکہ فرشتے آ کر ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا کے ناز اور فخر کرتے ہیں. یہ قدم اٹھائیں، ان کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ گناہ سے لبریز ہو کے آتے ہیں حر کی طرح گناہ سے پاک صاف ہو کر دنیا میں ہی جنت کی ضمانت لے جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے ہیں، انہیں ایک عمرے کا ثواب ملنے کے بجائے 1000 وہ بھی مقبول حج کے ثواب کی ضمانت کیسے اور کیوں مل جاتی ہے؟ اعتراض آپ پر ہے نہیں، یہ اعتراض کرنے والا خدا کی قدرت کو محدود کر رہا ہے کہ خدا انہیں ایسا ثواب دے نہیں سکتا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا خدا قادر مطلق صاحب اختیار ہے، ہمارا خدا جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے. ہمارا خدا وہی خدا ہے جس نے چاہا آدم حوا کو بغیر ماں باپ کے خلق کر دیا. کیا بات ہے، کیا ہمارا بات ہے. خدا وہی خدا ہے جس نے چاہا حضرت مریم مقدسہ کو بغیر شوہر کے بیٹا عنایت کر دیا. کیا بات ہے. اللہم صلی اللہ. پھر اسی بیٹے کے آگے انسانیت کو جھکا دیا. ہمارا خدا وہی خدا ہے جس نے چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں کپڑے میں شفا کی خوشبو رکھی، وہی کپڑا بیٹے کا اترا ہوا باپ کے پاس پہنچا، وہ بھی باپ معمولی نہیں نبی اللہ. یہاں فتویٰ لگاؤ ولی اللہ کے جسم کے ساتھ مس ہوا کپڑا اگر نبی اللہ کے پاس پہنچ جائے وہ بھی اپنی آنکھوں سے لگا لے، ہمارا قادر مطلق خدا انہیں بھی شفا عنایت کرتا ہے.
ہمارا خدا قادر مطلق صاحب اختیار خدا ہے، جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے۔ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے یہاں سے جانے کے بعد انہیں 1000 مقبول حج کے ثواب کی ضمانت مل جائے؟ تمہیں پتہ نہیں ان کا خدا قادر مطلق صاحب اختیار وہی خدا ہے جس نے جس انداز میں چاہا جسے نواز دیا۔ ہمارا خدا وہی خدا ہے جس نے چاہا ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی صرف ایک ضرب کو سکرین کی عبادت سے افضل